अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। हम चूँकि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी फ्लुएंसी पे है कि हमने इंग्लिश को किस तरीके से फ्लुएंटली यूज़ करना है, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में लेके आना है, डेली रूटीन में लेके आना है और उससे हमें यूटिलाइज़ करना है अपने डिफरेंट जो भी हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में। हम सबसे पहले अगर सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वी हैव 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ सिंपल सेंटेंस, द सेकंड इज़ complex sentence, the third one is negative sentence and the fourth one is interrogative sentences। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है हमेशा सिंपल सेंटेंस से। यहाँ आओ, कम हियर, जाओ, गो, नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर, ऊपर जाओ। मतलब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको लेके हम अपनी लाइफ में अपने पैटर्न्स को बहुत इजी कर सकते हैं और अपनी जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश को जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है लेकिन हम उसे प्रॉपर यूज़ करके अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं और बहुत सारे अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। हमने सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को या अपनी जो हमारी लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले अगर फोकस करना है तो वो सिंपल सेंटेंसेस पे करना है। अब सिंपल सेंटेंसेस हमारे बेस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। आज चूँकि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम जो कि एक सिंपल सेंटेंस को बनाने में हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में हम इस्तेमाल होता है। अब ये जो टेंस है ये होता क्या है कि दिस टेंस डिस्क्राइब यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टैंडिंग हैबिट्स, परमानेंट सिचुएशंस एंड थिंग्स विच जनरली हैपन। इसमें ही शी इट के साथ वर्ब जो लगता है उसमें एस या ई एस का इजाफा होता है और इसी तरीके से आई, दे, वी, यू के साथ जो वर्ब यूज़ होते हैं वो सिंपल वर्ब होते हैं, उसके साथ किसी चीज़ का कोई इजाफा नहीं होता। वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल। कोई भी चीज़ है जिसका फिक्स टाइम टेबल है कि वो अभी हो रही है, 5 मिनट बाद हो रही है या 10 मिनट बाद हो रही है या आधे घंटे बाद हो रही है, एक फ़िक्स टाइम टेबल है और उसी करंट कंडीशन में है और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये कब होनी है, तो उसको हम फिक्स टाइम टेबल कहते हैं। और जो फिक्स टाइम टेबल है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। मैच 10 बजे शुरू होगा, द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock। रेलगाड़ी 7 बजे रवाना होगी, द ट्रेन्स लीव्स एट 7 o'clock। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास आई, दे, वी, यू प्लस डू नॉट लगता है और ही, शी, इट के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो तो डू और डज जो है वो हमेशा स्टार्ट में आ जाता है और नो यूज़ ऑफ एस ई एस विद वर्ब। सेंटेंसेस विद वाई, अब ये जो वाई, व्हाट, वेयर और व्हेन के सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में ये होता है कि जो वाई है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, ये सारे डू और डस के स्टार्ट में आ जाते हैं। मतलब पहले अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज आता था तो अब ये उसके स्टार्ट में आ जाते हैं। वाई डू यू गेट एंग्री विद मी, आप मुझसे क्यों खफा हैं। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाती है। देखिए इसमें वाई और व्हेन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाई और व्हेन हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अब अगर हम इसमें प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस सेंटेंसेस में हमारे पास ये है कि नेक लड़के माँ बाप की बात मानते हैं, ये दुकानदार कम तोलता है, वो अपने दांत दिन में 2 मरतबा साफ करता है। ये ऑलमोस्ट कुछ हैं 10 या 10 से कम सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को
ہم نے یوز کرنا ہے، آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے ان میں کہ یہ سے دیکھیے گا آپ کے یہ جس طرح ایک اردو میں تھوڑا ایک کمپریہنسو اور مشکل سا لگ رہا ہے، وہ جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ آسانی اور لگے گا کہ یہ کتنے شارٹ سینٹنسز ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرنا ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے فریزل وربس کو یوز کریں گے۔ فریزل وربس جو ہمارے ڈیلی یوز کے ہیں اس میں ہے نو وریز، کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی، بالکل پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نو ٹینشن، لیکن نو ٹینشن سے اگر وہ ہمارے پاس ایک فارمل ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں تو ہم نو وریز کہیں گے۔ اسی طرح سے لانگ ٹائم نو سی، اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اگر لوکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھے ہوئے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایک امیج بلڈ کرنا ہے اور اپنی اسپوکن کو امپروو کرنا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لانگ ٹائم نو سی۔ ڈرائیو سیف، کسی کو ڈرائیونگ کا کہہ رہے ہیں، کہتی ہیں مائیں کہتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں جا رہے ہو خیال سے گاڑی چلانا، خیال رکھنا اپنا، تو ڈرائیو سیف۔ کال می وین یو گیٹ ہوم، ڈونٹ فارگیٹ ٹو بائی ملک۔ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ آپ کی روٹین کے جتنی بھی ورڈز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں آپ کنورٹ کیجئے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد کی جو پازیٹیو فریکوینسیز ہیں وہ آپ کو یہی ایک پازیٹیو میسج دیں گی کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے۔ سو ان سینٹنسز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ بی رائٹ بیک، آئی ایم جسٹ پاپنگ آؤٹ کوئکلی، آئی ول بی بیک ان این آور۔ بس میں 1 گھنٹے میں آیا۔ بچے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں 1 گھنٹے میں آیا۔ آن مائی وے، بی رائٹ بیک۔ How stunning is the weather today? It is on the tip of my tongue, but I can't remember. No thanks. Yes, please. I will check if I'm free. It's been one of those days. Don't jinx it. Thanks a million. Thanks a million. بہت لاکھوں دفعہ شکر ہے۔ تو یہ چیزیں ان سینٹنسز کو، یہ جو ڈوز ہے یہ ڈیلی ڈوز آپ کو دی جائے گی۔ اس ڈیلی ڈوز کو آپ نے اپنے روزمرہ کی روٹین میں لے کے آنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر ووکیبلری کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو میننگز بتا رہی ہوں۔ یہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ نے جانا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹر اوپن کر کے آپ نے a fish out of water, a little bird told me, affluent, melancholy, auspicious, turbulent, optimistic, hypocrisy, baffle، ان ورڈز کو آپ نے لکھنا ہے اور نیچے ایک چھوٹا سا مائک بنا ہوا آئے گا، اس مائک کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ یا اگر آپ نے موبائلز میں آکسفورڈ ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، کچھ نے کی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی، تو اس میں بھی ایک چھوٹا سا مائک بنا ہوا آئے گا اور اس میں آپ نے یہ ورڈ لکھنا ہے۔ تو اس مائک کو پریس کریں گے جیسے ہی تو اس کی پروننسیشن آ جائے گی۔ وہ پروننسیشن اس کو آپ نے جیسے وہ بولتی ہے اسے بار بار کلک کریں اگر آپ کو نہیں ہو رہا پروننسیٹ جیسا کہ وہ نیٹو لینگویج میں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ بار بار کریں اور ان کے جو وہ ٹوسٹرز یوز کر رہے ہیں انہی ٹوسٹرز کے مطابق اپنی لینگویج کو امپروو کریں۔ یہ ورڈز آپ کے پاس آ چکے ہیں، اس کے آگے میننگ بھی ہیں۔ فش آؤٹ آف واٹر کیا ہوتا ہے کہ سم ون ان سچویشن دیٹ آر انسوٹیڈ ٹو۔ ہم بعض دفعہ ایسی جگہ پہ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو بھی اس طرح کی سچویشن ہو اس سے ہم کہتے ہیں کہ اب فش آؤٹ آف واٹر۔ A little bird told me۔ اب یہ دیکھیں وہ جیسے نجم سیٹھی کی چڑیا ہے، تو وہ یا ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح سے یہ ہوا تھا، اسکول میں اس طرح سے ہوا تھا، مجھے چڑیا نے بتایا یا مجھے پرندے نے بتایا۔ تو یہ وہی ہے I was told by private or secret source، کہ کسی کو پرائیویٹ یا سیکرٹ سورس سے پتہ چلے بات کا تو وہ کیا ہوگا A little bird told me۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ مجھے فلانی جگہ سے پتہ چلا ہے A little bird told me، اتنا سا سینٹینس کہہ کے آپ نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے۔ افلوئنٹ رچ کو کہتے ہیں، انہیپی ہے، اسپیشیس لکی بندے کو کہتے ہیں، ٹربلنٹ ڈس آرڈرڈ کو کہتے ہیں۔ ٹربلنٹ کون ہوتا ہے؟ ڈس آرڈرڈ جو لڑاکا اور بدتمیز سا ہوتا ہے۔ آپٹیمسٹک ہمیشہ پازیٹیو کو کہتے ہیں۔ ہپوکریسی
فالسنس کو کہتے ہیں. ہپوکریسی ویسے تو منافقت کو کہتے ہیں, اور فالسنس بھی ایک طرح کی منافقت ہی ہے کہ ایک کے سامنے اور ہونا اور دوسرے کے سامنے اور ہونا, اور بیفل ڈیسیو. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی سینٹینس ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ان 9 سینٹینسز کو آپ نے ایک پیج لے کے, یا جو آپ نے اپنی کاپی یا رجسٹر انگلش لینگویج کورس کے لیے اسپیئر کی ہے, اس پہ آپ نے ان سینٹینسز کو جملوں میں استعمال کرنا ہے, اور پھر آپ نے وہ جملے گروپ میں شیئر کرنے ہیں. ایوری ون, سب نے کرنے ہیں, تاکہ پتہ چلے ایک نے کیے ہیں تو دوسرے کو بھی پتہ چلے کہ یہ اس نے اس طرح سے کیے ہیں, یہ مسٹیک میرے سے یہاں پہ ہوئی ہے کہ مجھے یہاں پہ, اور اگر کسی قسم کا کوئی گرامیٹیکل ایشو ہوگا تو میں اسی وقت ہی سالو کر دوں گی. لیکن چونکہ ہم ایک گروپ بیس پہ چل رہے ہیں تو آپ سب نے ایک دوسرے کو گروپ میں ایک چیزیں اپنی شیئر کرنی ہے, کرنی گروپ کے اندر ہے, گروپ سے باہر نہیں, لیکن یہ کہ گروپ کے اندر شیئر کر کے ایک دوسرے کو اپنے دکھانا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کس طرح سے ہے اور آپ لوگ اپنے جو کام کے ساتھ ہیں وہ کتنے فوکسڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر فلوئنسی ان انگلش کی یا ہم فلوئنٹ ٹاکر بننے کی بات کریں تو اس میں ایڈیمز کا بھی بہت رول ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایڈیمز ہیں جن کو ہم یوز کریں تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ایفیکٹ آتا ہے. سو بیٹ اراؤنڈ دا بش, بیٹ اراؤنڈ دا بش ہے جی کہ ٹو اوائڈ ٹاکنگ اباؤٹ ورڈس امپورٹنٹ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لیفٹ مارتے ہیں, رائٹ مارتے ہیں, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. بیٹ اراؤنڈ دا بش ہے اصل میں آئیں بائیں شائیں کرنا, کہ جو کام کی بات ہوتی ہے وہ نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. سو کوئی بھی آپ اپنے آس پاس دیکھیں اس طرح کا بندہ جو کہ بڑی ارریلیونٹ سی گفتگو کرے, تو آپ نے کہنا ہے کہ بیٹ اراؤنڈ دا بش. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر, گیٹ آرگنائزڈ اینڈ ڈو تھنگز افیکٹولی. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر, اپنے تمام کاموں کو اکٹھے کرنا, خود کو آرگنائز رکھنا, اپنے تھنگس کو افیکٹولی کرنا, یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں, ایڈیم. جیسا کہ آپ دیکھیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیوں یہ اس طرح کا ایشو ہوا نیٹ کا, حالانکہ کبھی اس طرح سے ہوا نہیں, لیکن اللہ کی طرف سے ہے کہ چلے زوم سے بہتر یہ ریکارڈنگ والی کلاسز ہیں. سو ہٹ دا سیک, گو ٹو سلیپ. ہٹ دا سیک ہوگا کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے اسے گو ٹو سلیپ, تو اس سے بہتر ہے کہ ہٹ دا سیک. یہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی, اس میں تھا یہ ورڈ ہٹ دا سیک, تو مجھے بڑا اس چیز پہ کریز ہوا کہ یہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کون سا ورڈ ہے, کیا ٹرم انہوں نے یوز کی ہے. تو پھر اس میں مجھے دیکھا کہ وہ تھا گو ٹو سلیپ. یور گیس از ایز گڈ ایز مائن, آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. اب کوئی سننے والا یہ کہے گا کہ جی پتہ نہیں کون سی اتنی کوئی مشکل بات کر دی, لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں جو نیٹو لینگویج والے بول رہے ہوتے ہیں وہ باتیں بہت آسان. اب دیکھیں اس کا میننگ ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ چونکہ ہماری جس طرح اردو کی گرامر میں ہوتے ہیں سابقے ہیں, لاحقے ہیں, فعل ہیں, فاعل ہیں, مجہول ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب ایک سادہ زبان اردو بولنے والا یا سرائکی بولنے والا یا کوئی بھی لینگویج لوکل لینگویج بولنے والا جب وہ چیزیں پڑھتا ہے تو وہ دماغ چکرا جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں یور گیس از ایز گڈ ایز مائن, اب اس کا مطلب ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن چونکہ وہ بات بیان ہو رہی ہے اور کہی جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے گڈ تھنگس کم ٹو دوز ہو ویٹ ٹو ہیو پیشنس. صبر کا مظاہرہ کریں. اب صبر کے مظاہرے کے لیے گڈ تھنگس کم ٹو دوز ہو ویٹ, کہ جو اچھی جو صبر کرتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, یہ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ چیز یوز کرتے ہیں. سو گڈ تھنگس کم ٹو دوز ہو ویٹ. بیک اگینسٹ دا وال. بیک اگینسٹ دا کیا, اسٹک ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ود نو اسکیپ. بیک اگینسٹ دا وال, کوئی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے بندہ بعض دفعہ کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کے پاس 6 ایڈیمز ہیں, ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو اپنی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے.
جی اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ آج آپ کی اسپیکنگ ٹاسک ہے. آپ نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کرنا ہے خود کو, انکلوڈنگ اپنا پروفیشن بتانا ہے, اپنا بیک گراؤنڈ بتانا ہے, آپ کہاں سے ہیں, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کے والد کیا کرتے ہیں یا آپ لوگ خود کیا کرتے ہیں, کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا سب کچھ سارے معاملات کس طرح سے. آپ نے چھوٹی سی اپنی ایک شارٹ بایوگرافی دینی ہے آڈیو میں ریکارڈ کر کے آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے تاکہ میں اسے سن سکوں, اور جہاں پہ جو مسٹیک ہوگی میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گی. لیکن یہ آپ نے لازمی طور پہ اپنی کرنی ہے, کم از کم 2 منٹ کی ہو. 2 منٹ کی آپ نے اپنی ایک اچھی سی بایوگرافی دینی ہے. لسننگ ہے, یہ میں نے آپ کو کل ایک بھیجا تھا, ایک آڈیو میں نے آپ کو بھیجی تھی انوائرمنٹل کی, کیونکہ کل ورلڈ انوائرمنٹل ڈے تھا تو میں نے اس کی ایک آڈیو آپ کو بھیجی تھی. کائنڈلی وہ سنیں, اور اس میں جو انہوں نے بتایا ہے, جو وہ بول رہے ہیں, اس کو آپ نے سننا ہے. اور جو بھی کسی قسم کے آپ کو جو کنسیپٹ کی سمجھ آئی ہے, وہ کنسیپٹ آپ نے ایک جیسا پریسی رائٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی آپ نے ایک پریسی بنانی ہے, کم از کم 4 سے 5 لائن کی, جس میں آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے کہ یہ چیز اس میں بتانا چاہ رہے ہیں. پھر ہے رائٹنگ سکلز میں کلیکٹ کرنی ہے آپ نے ووکیبلری. میں نے آپ کو سنڈے کا ڈان نیوز پیپر لینے کو کہا تھا. وہ ڈان آپ نے نیوز پیپر کے اوپر فرنٹ پیج پہ دیکھیے گا. ہم سارے جو پیجز ہیں وہ ایک ہی دن ہم نے یوٹیلائز نہیں کرنے یا کنزیوم نہیں کرنے, بلکہ آپ نے 1 بائی 1 کرنا ہے. فرنٹ پیج پہ دیکھیے گا کہ کون کون سے ورڈ یوز ہوئے ہیں. ان ورڈ کو آپ نے پراپرلی انڈر لائن کرنا ہے. انڈر لائن کر کے ان کے جو میننگز ہیں وہ آپ نے ڈکشنری سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں, اور ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ ٹرم اگر یوز ہوئی ہے تو یہ اس سینس کے لیے ہوئی ہے. تو اس سے آپ کی جو رائٹنگ ہے اور جو آپ کی ووکیبلری ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ بلڈ ہوگی. سو اس چیز کو آپ نے لازمی, اور اس کے جو پاسبل گوگل پہ دیکھیں, جو بھی پاسبل اس ورڈ کے سنینمز بنتے ہیں وہ آپ نے لازمی فوکس کرنے ہیں, اور کم از کم زیادہ نہیں تو 3 to 4 آپ نے ہر ورڈ کا, اگر آپ اس میں سے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے 10 ورڈ بھی کلیکٹ کر پاتی ہیں یا 15 ورڈ بھی کلیکٹ کر پاتی ہیں, تو ان 10 یا 15 ورڈز کے آپ نے سنینمز لازمی طور پہ لکھنے ہیں. اور پھر ان کی پکچر بنا کے پیج پہ پکچر بنا کے گروپ میں شیئر کرنی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اب ایڈوانس ووکیبلری کی, تو چھوٹے ورڈز ہیں جس طرح سے بٹ, آلسو. ہر چیز پہ بٹ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن, میں تو پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن ابو نہیں کہہ رہے تھے, چاہ رہے تھے, میں تو وہاں جانا چاہ رہی تھی لیکن. سو یہ جو لیکن ہے اس کو آپ نے مطلب ریپلیس کرنا ہے however, although, though, yet اور nevertheless کے ساتھ. یہ 5 لفظ ہیں, ان 5 لفظوں کو یاد کیجئے. جہاں پہ بھی بٹ آپ کو لگے کہ ہاں جی میں یہ بندہ تھوڑا کوالیفائیڈ ہے یا اس کے سامنے میں نے کوئی زیادہ مشکل انگلش نہیں بولنی, تو وہاں تو آپ چلیں, یا بچوں کے ساتھ آپ بٹ بولیں. لیکن باقی آپ نے کہیں پروفیشنل ہے, پروفیشن یوز میں ہی کرنا ہے, اپنی انگلش کو لے کے آنا ہے, تو پھر بہتر ہے کہ آپ بٹ کی بجائے یہ جو 5 لفظوں کی ٹرم ہے ان ٹرمز کو یوز کرنا ہے. پھر ہے جی آلسو بھی بسائڈس بھی ہے, لائک وائز, مور ایور, ایز ویل ایز, فردر مور. ان جو ورڈز ہیں ان کو بھی اپنے یوز میں اپنی ایک لکھیں, پیجز پہ لکھیں اور ان کے سینٹینسز کو جوڑیں. اب یہ ہیں, یہ ایسے ورڈز ہیں جو کہ سینٹینسز کو جوڑتے ہیں, جس طرح سے ہے therefore, لہٰذا, hence, thus, as a result, subsequently, for this reason. میں وہاں پہ جا رہا تھا لہٰذا مجھے یہ کام کرنا پڑ گیا. میں نے دودھ پینا تھا لہٰذا میں نے روٹی جلدی کھا لی. سو یہ سینٹینسز جو میں بیان کر رہی ہوں, یہ صرف ان کے مطلب اردو میں صرف اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو بات کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو. وہ آج 1st کلاس ہے, اور آپ کو جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے
تو آپ کو ان ورڈس کے یوز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے کس طریقے سے یوز کرنے ہیں. سو سینٹینسز کو جوڑیے ان سینٹینسز کے ساتھ, اور پھر ان کی بھی آپ نے باقاعدہ ایک پکچر بنا کے, میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک روٹین بنا لیں, جتنی بھی آپ لوگوں کی مصروفیت ہو. اگر آپ نے اب فی بھی پے کر رہے ہیں اور اپنی کلاسز بھی لے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے. تو اور آنیسٹلی اپنی ذات کے ساتھ ایک ایمانداری دکھائی جائے. تو یہ کہ آپ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے اس کو لازمی طور پہ دیں. انشاءاللہ اگر آپ 2 گھنٹے بھی, یہ جو میں نے آپ کو آج کی ڈوز دی ہے, اس ڈوز کو اگر آپ 2 آورز بھی کر لیتے ہیں, اور یہ کہ بہتر ہے جیسے میم کے ساتھ سوما ہے یا جو بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ان کے بولنے والے ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی پارٹنر ڈھونڈیں جس کو بے شک آپ غلط بھی بول رہے ہو نا. ابھی آپ کا ہفتہ ایک لگے گا آپ کو اپنی جو ایک لینگویج کی اسٹیبلٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں. سو اگر آپ بے شک غلط بھی بولتے ہیں تو نو ایشو, لیکن بولیں جتنا بولیں گے آپ لوگوں کی پریکٹس اتنی زیادہ ہوگی. اگر آپ لوگوں کے کوئی ساتھ بولنے والا نہیں ہے تو میرے ساتھ بولیں, وائس نوٹ, مجھے پرسنل میں, گروپ میں نہیں کرنا چاہتے, پرسنل میں بولیں. کسی کو میسج کرنے آج سے یہ تہیا کر لیں کہ میں نے کسی کو واٹس ایپ کرنا ہے تو میں نے اردو میں نہیں کرنا, میں نے انگلش میں ہی بولنی ہے. انگلش بول کے آپ نے دیکھیں, ورڈس کو سرچ کریں کہ میں یہ جو لفظ سینٹینس بول رہی ہوں اس میں یہ جو لفظ یوز ہونا ہے اس کی کیا انگلش ہے. وہ بے شک چھوٹے چھوٹے لفظ, ابھی پورے سینٹینسز نہ بولیں, بیچ میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو 3 سے 4 لفظ لازمی طور پہ انگلش کے پٹ کریں. سو اس سے آپ دیکھیں گا کہ ایک تو آپ کا کمیونیکیشن سٹائل بہتر ہوگا, اور دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی جو ایک انگلش ایبیلٹی ہے وہ رائز ہوگی. تو یہ ہماری انٹروڈکٹری کلاس تھی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل سے 3:30 بجے, اگر 4 بجے کی کلاس ہے تو 3:30 بجے میں سب کچھ کھول کے اوپن کر کے بیٹھی رہوں اپنا جو سیٹ اپ ہے, تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہماری کلاس باقاعدگی سے ہوتی رہے. تو کسی قسم کا کوئی ایشو ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں گروپ میں, کوئی ایشو نہیں ہوگا میری طرف سے. میں 24/7 آپ کو انگلش کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو ہیلپنگ میٹیریل ملتا ہے اس کو بھی کریں, اور یہ کہ 1-2 مہینے کے لیے اس انگلش کو پورے کا پورا اپنے اعصاب پہ سوار کر لیں. اگر آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھیں گے تو ہی آپ سیکھ پائیں گے, ادروائز یہ پھر آپ کی ویسے ہو جائے گی کہ جیسے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے 16 سال لگائے ہوئے ہیں, کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے 10 سال لگائے ہوئے ہیں, لیکن جیسے ہی انگلش سنتے ہیں, انگلش کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, ہڑبڑانے لگ جاتے ہیں. سو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ آپ کے اسی وقت ہی سالو ہوں گے جس وقت آپ پریکٹس اینڈ اونلی پریکٹس. تھینک یو سو مچ.